अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें हैं उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि ख़ुद खालिक व मालिक भी उन पर दुरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मदीनतुल इल्म यूट्यूब चैनल से मैं सामीन व नाज़रीन से मुखातिब हूँ। पिछली गुफ्तगू में हम जो सफ़र तय कर चुके हैं, मैंने शिया और सुन्नी का मतलब बताने की कोशिश की और बताया कि कोई शिया हो नहीं सकता जब तक वो अहले सुन्नत ना हो, और कोई अहले सुन्नत हो नहीं सकता जब तक वो शिया ना हो। यहाँ मैं उर्फ़े आम में जो लफ्ज़ शिया और अहले सुन्नत मसलक के लिए बोला जाता है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो फ़कत एक कदरे मुश्तरिक बयान कर रहा हूँ, और वो कदरे मुश्तरिक है मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे, वो किसी मसलक का इंसान हो, अगर हामियान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो वो फ़कत शिया है। मैं पिछली 2 पार्ट की गुफ्तगू में ये बता चुका। आज मैं अपनी ताईद में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान उनकी किताब ये लुगातुल हदीस मेरे सामने है, पहली जिल्द है, बाब से है और पेज इसका 43 है। ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान रकम तराज हैं। मैं अपनी गुफ्तगू की ताईद में कि हर वो बंदा शिया है जो मोहब्बत करता है अली व औलाद अली से, अली व बतूल व हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लुगातुल हदीस जिल्द अव्वल बाब से, जिस तरह 3 नुक्ते ऊपर, जिस तरह बे के नीचे एक नुक्ता है मगर से के ऊपर वो वाला से, बाब से और सफ़ा नंबर 43। मैं इसके दाएं तरफ के कॉलम से पढ़ने लगा हूं। वो लिखते हैं कि असल में आज के लोगों ने नाम लिखे हुए हैं कुछ मकतबा फ़िक्र के, लेकिन मैं वो हज़फ कर रहा हूँ। शायकीन मुतालिया असल किताब से देख सकते हैं, क्योंकि मेरा पैगाम मोहब्बत का है, प्यार का है, तो मैं इसलिए वो ऐसे अल्फाज कुछ हज़फ कर रहा हूँ। आजकल कुछ लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया है, और अब ये चूंकि कॉमन लफ्ज़ है इसलिए मैं बोल दूं, ये कोई भी बन सकता है। लिख रहे हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मान के अब खारजी और नासबी तो माज़अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन हो चुके हैं, उनको बुरा कहने लगे हैं, ज़ुबानी अहले बैत की मोहब्बत की डेंग मारते हैं,
لیکن عملاً ذرا بھی اہل بیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. ان کی کتابوں میں جہاں دیکھو ان کے علاوہ غیروں کے نام تو ملیں گے، ان کی اقوال تو بھرے ہوں گے کتابوں میں، مگر میں نے آج تک کسی ایسے فرد کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے والے بزرگوں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت کے کسی امام کو فوقیت دیتا. کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال تلاش کرتا ہو اور اقوال تلاش کر کے ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہو. اور اگر کوئی خدا کا بندہ اہل بیت کی بات کرے یا اہل بیت کے کسی امام کا نام لے تو اس کو فوراً شیعہ کہہ دیتے ہیں. کیا خوب توجہ رہے علامہ وحید الزمان کیا لکھتے ہیں، رقم طراز ہیں، قابل توجہ ہے ان کا یہ جملہ کہ اگر یہی تشیع ہے، یعنی اہل بیت سے محبت، پیار، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، ان کے اقوال کو تلاش کرنا، ان کے اقوال پہ عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، اگر اس کو شیعہ کہتے ہیں اور یہی تشیع ہے تو علامہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں تو خدا ہم کو شیعہ ہی رکھے اور اسی طریق پر مارے، اسی پہ ہم مرے. علامہ وحید الزمان قابل محتاج تعارف نہیں ہے کہ وہ کس مسلک کے تھے اور کس مسلک کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت اور مودت، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، ائمہ معصومین کے اقوال تلاش کرنا، ان کے اقوال پہ چلنا، اگر یہ شیعت ہے، یہ تشیع ہے، تو علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ خدا ہمیں شیعہ ہی رکھے اور ہمیں شیعہ عقیدے پر ہی موت دے. اور آگے چل کے اگلے کالم میں وہ پھر لکھتے ہیں کہ کیونکہ حدیث شریف، کل چونکہ میرا پچھلے پارٹ میں یہی موضوع تھا کہ پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک اللہ کی پاک کتاب اور دوسری اپنی اطرت اہل البیت. تو علامہ وحید الزمان اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر حدیث شریف میں جو دوسرا شکل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا، پھر ایسے لوگ جو بغض رکھتے ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اہل بیت اور ائمہ معصومین کے اقوال و افعال پر دوسرے لوگوں کی بات کو فوقیت دیتے ہیں اور ان کو مقدم رکھتے ہیں. لیکن علامہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام میں بھی کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو حضرت علی علیہ السلام کا قول اختیار کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ کی دوہری فضیلت ہے، آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی. یہ مولائے کائنات کا شرف ہے کہ بیک وقت آپ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آپ کا شمار، یعنی اصحاب کسا میں سے. تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد سے محبت، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت، ان کے نام لینا، ان کے اقوال تلاش کرنا، ان کے اقوال پہ عمل کرنا اور ان کے طریق پہ چلنا، اگر یہ شیعت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیعہ ہی رکھے اور شیعہ عقیدے پر ہی موت. سامعین و ناظرین، کل ہم کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت پہ بات کر رہے تھے. آج
یہ تحفہ اثنا عشریہ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث، اور محدث کی تاریخ کچھ یہ بھی بتائی گئی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں، ہمارا اس کے ساتھ اتفاق ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جسے کم از کم 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہو اور فرشتہ اس سے ہم کلام بھی ہوگا۔ تو یہ محدث ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں یہ لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے کوئی بھی مسلمان، کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے اور صفحہ نمبر اس کا 258 ہے، کہ اگر کوئی بھی مسلمان امت مسلمہ میں سے کوئی بھی انسان حدیث ثقلین کا انکار کرے تو انکار کرنے والا گمراہ بھی ہے، باطل عقیدے پہ بھی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ متواترات میں سے ایک ایسی حدیث کہ جس پہ متفق علیہ ہے، غور کیجئے کہ اس میں حدیث ثقلین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ثقلین چونکہ ثقل دو ثقل کو کہا جاتا ہے، تثنیہ ہے، اور لغت میں یا کتابوں میں جو اس کا میننگ ہے وہ ہے 2 گراں قدر چیزیں، 2 بھاری چیزیں۔ عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تثنیہ کا لفظ آئے وہاں وہ لفظ 2 ہم وزن چیزوں کے لیے آتا ہے، برابر، ہم پلہ، لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کو دوسری پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں ایک، مثلا زہرین تثنیہ کا صیغہ ہے، بخوبی سب کو علم ہے کہ ظہر اثر کی نمازوں کو اکٹھا اگر بولا جائے تو زہرین کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں دن کی نمازیں ہیں، دونوں آگے پیچھے کی نمازیں ہیں، ایک ختم ہوتی ہے دوسری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ظہر اور مغرب کو زہرین نہیں کہا گیا، یا عصر اور عشاء کو زہرین نہیں کہا گیا۔ زہرین اکٹھی، ہم مزاج، ہم پلہ، برابر، ایک وقت کی نمازیں آگے پیچھے، اس لیے اسے زہرین تثنیہ کا صیغہ کہ ہم پلہ، مگر ظہر کو فوقیت دے دی کہ پہلے ظہر ادا ہوگی اور ظہر کے بعد پھر آپ عصر ادا کر سکیں۔ مغربین یہ بھی تثنیہ ہے، یہ بھی ایک وقت کی نمازیں ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم برابر ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور کبھی بھی مغرب اور ظہر کو مغربین نہیں کہا گیا، یا عشاء اور عصر کو مغربین نہیں کہا گیا۔ جب بھی کہیں گے تو مغرب اور عشاء کو جب ملا کے ہم کہیں گے تو تثنیہ کا لفظ استعمال کریں گے مغربین، مگر مغرب کو فوقیت دے دی گئی کہ پہلے وقت مغرب کا ہے، اس کے بعد عشاء۔ ایک لفظ اور آسان کرنے کے لیے سمجھا دوں، زوجین، میاں بیوی، یہ بھی تثنیہ کا لفظ ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ، 3 سے لے کر 9 تک جمع قلت اور اس سے زیادہ پھر جمع کثرت۔
عربی کے طالب علم جانتے ہیں. زوجین تثنیہ، ہم پلہ، ہم برابر. بیوی کے فرائض، شوہر کے فرائض، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ایک بیلنس دے دیا دین اسلام، شریعت اور قرآن نے. مگر دونوں میں سے ایک کو فوقیت دے دی، مرد کو حاکم قرار دے دی. ان مثالوں سے واضح ہوا دو ہم پلہ اور ہم برابر چیزوں کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک کو فوقیت دی جاتی ہے. تو یہاں بھی تثنیہ کا لفظ ہی استعمال ہوا، ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین. دو گنا قدر چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کی وحی کے ساتھ بولنے والے نبی نے فرما دیا کہ دوسری میری عطرت ہے جو میری اہلت ہے. اب دونوں میں سے ایک کو فوقیت دے دی، بالکل اس طرح جس طرح مکان سے مکین افضل ہوتا ہے، جسم سے روح افضل ہوتی ہے، وراثت سے وارث افضل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن و اہل بیت میں سے ہم پلہ، دونوں برابر. قرآن بھی ہدایت کے لیے، اہل بیت بھی ہدایت کے لیے. قرآن بھی معصوم، اہل بیت بھی معصوم. قرآن بھی سید، اہل بیت بھی سید. قرآن بھی طاہر، اہل بیت بھی طاہر. جو جو مقام قرآن کا وہ مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. مگر فوقیت دے دی گئی کہ ایک کو صامت کہہ دیا گیا، ایک کو ناطق کہہ دیا گیا. صامت قرآن، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. صامت ہے، خاموش ہے. باشعور افراد سمجھ سکیں گے اس خاموش قرآن کو تو نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا، پھر بھی خاموش ہے. اس قرآن پہ تیر برسائے گئے، یہ پھر بھی خاموش ہے. اس قرآن کے ساتھ بہت برا سلوک بھی ہوا، یہ پھر بھی خاموش ہے. مگر جو ناطق کے قرآن ہے، جو اہل بیت کے نام سے موسوم ہے، انہیں فوقیت کیوں دی گئی؟ کہ ان کے سر تن سے جدا بھی کر دیے جائیں. سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، اور سر نو کے نیزہ پہ بھی بلند کر دیں تو خاموش نہیں رہتے. وہ ناطق کے قرآن ہے، کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. دنیا سمجھ ہی نہ سکتی کہ اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ایک جگہ فرمایا انہیں رزق بھی ملتا ہے. دنیا نہ سمجھ سکتی کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں. علی کے لال نے، زہرا کے جگر کے پارے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفیں پکڑ کر اور سواری کرنے والے نے نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر بتا دیا کہ آؤ دیکھو میرا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، مگر کٹے ہوئے سر تھے. نو کے نیزہ پہ بھی بلند ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی میں غلطی تو نہیں کر رہا، کوئی خطا تو نہیں مجھ سے ہو رہی. بس ایک دور حاضرہ میں
جو ایک واقعہ جا رہا ہے صرف اس کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے اپنے شیعہ سنی بھائیوں کے لیے، کیونکہ اس مسئلے میں وہ اکٹھے ہیں، ایک جملہ دے دوں کہ بس اتنا فیصلہ کر لیجئے کہ جس زہرا صلوات اللہ علیہا مخدومہ کونین مادر حسنین اور بنت رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر کا پارا، اور جس کا بیٹا اور جس کا لال کٹے ہوئے سر سے قرآن نہیں بولتا، خطا نہیں کرتا، اس کی ماں زہرا صلوات اللہ علیہ سے خطا کیسے ممکن ہے؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب اور دوسری میری عطرت جو میری اہل البیت۔ بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن باشعور افراد اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 5 چیزوں پہ غور کر لیں کہ اس حدیث میں کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کن میں چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کب تک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی۔ چھوڑ کے تو وہ جا رہا ہے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا۔ گلے سے آواز کا نکالنا، یہ ہے نطق کے معنی۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ایک اپنی عطرت اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کن میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اپنے شمع نبوت کے پروانوں، جیالوں، صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج محترمات، ان میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وقت میں اور آپ تھے نہیں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بہما لن تضل بعدی، تاکہ قیامت تک کا انسان، اس دور سے لے کر قیامت تک کا انسان گمراہی سے بچ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کی پیروی کر کے، جن کے نقش قدم پہ چل کے، جن سے متمسک ہو کر، جن کے اقوال و افعال کی تقلید کر کے گمراہی سے بچا جائے، دین شریعت اسلام کی زبان میں انہیں ہی تو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جانا، قیامت تک کے لیے اگر ضامن نجات اور نسخہ ہدایت اگر ہے تو وہ حدیث ثقلین ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی انسان کون سی چیز چھوڑ کے جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر میں کہیں جاؤں اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کروں اور سامنے یقیناً مائک لگا ہوگا، اسپیکر لگا ہوگا، تو میں کہوں لیں جناب میں اس محفل میں یہ مائک یا اسپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو لوگ میری بات پہ ہنسیں گے، کہیں گے سید صاحب یہ آپ کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو مائک بھی یہی موجود ہے، اسپیکر بھی یہی موجود ہے، اور اگر میں کرسی اور میز کا نام لوں پھر بھی لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، کرسی بھی یہی موجود، میز بھی یہی موجود۔ لیکن اگر میں اپنا چشمہ اتار کے کہوں کہ یہ میں اینک چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ ماننے والی بات ہے۔ کوئی ذخیرہ کتب میں ساتھ لے کر گیا ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ جناب میں کتابیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ماننے والی بات ہے۔ میں اپنی ویسٹ کوٹ اتار دوں، کوئی ٹوپی اگر میں نے سر پہ ڈال دیا تو وہ اتار دوں اور کہوں کہ جناب میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہر بندہ میری بات پہ یقین کرے گا کہ ہاں شاہ صاحب یہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ یہی تو معلوم ہوا کہ انسان چھوڑ کے وہ چیز جایا کرتا ہے جو گھر سے ساتھ لے کر آئے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا۔ میں نے پچھلی گفتگو میں ایک جملہ یاد کیا تھا، بنانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں،
اس سے مخاطب کوئی اور نہیں ہے، امت مسلمہ ہی ہے. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، مومن ہو مومنہ ہو، مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب اس میں شامل ہے. فی کم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں یہ لفظ کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک ہی بات شیعہ سنی بھائیوں، آپ کی تسکین قلب کے لیے عرض کر دوں کہ جس طرح قرآن اللہ سے عرش سے لے کر آئے تھے پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طریقے سے اہل بیت بھی اللہ نے بنا کے بھیجی. اس لیے فرمایا کہ ایک میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اہل البیت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، فرض کیجئے اگر 1400 سال پہلے سے 2400 سال پہلے آتے تو آپ کے گردا گرد بیٹھنے والے، آپ کے نوکر، آپ کے غلام، آپ کے تابعدار، آپ کے صحابہ اکرام، صحابیات اس وقت کے دور کے بن جاتے. کیونکہ صحابی تو صحبت سے نکلا ہے نا، کہ جو بھی اس شرف سے فیض یاب ہو گیا وہ درجہ صحابیت پہ آ گیا. اور اگر 1400 سال کی بجائے فرض کیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تشریف لاتے تو آج کے دور کے لوگ اس معیار اور کیٹیگری پہ پورے اترتے کہ جس طرح وہ لوگ جو 1400 سال پہلے آپ کی تشریف آوری پہ اس کیٹیگری سے فیض یاب ہوئے. لیکن جو اہل بیت ہیں، قرآن ہے، 2400 سال پہلے آتے تو وہی قرآن آتا جو یہ تھا، اور وہی اہل بیت آتے جو یہ تھے. اور اگر آ جاتے تو پھر بھی قرآن و اہل بیت اور عطرت میں کوئی فرق نہ ہوتا، کیونکہ خون میں، اولاد میں، عطرت میں، خونی ذرات میں یہ وقت کی یا ٹائم کی محتاج نہیں ہے. کچھ دوست مذاقن یا سنجیدہ سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اہل بیت جس سے آپ آل مراد لیتے ہو، آل میں ساری امت ہی شامل ہے، آل میں سب ہی شامل ہے. عزیزو، میں بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ جس آل کا مطلب سارے ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، سب ہی ہوتا ہے، معاف کرنا وہ عربی والا آل نہیں ہوتا، وہ انگریزی والا آل ہوتا ہے، ALL آل، جس کا مطلب سارے ہی ہوتا ہے. قرآن انگریزی میں نہیں آیا بلکہ عربی میں آیا ہے. اور ہمارا اذانوں سے پہلے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر درود و سلام میں یہ کہنا، نماز میں تو ہم وہ نہیں ادا کر سکتے، نماز میں تو فقط درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، یہ درود ابراہیمی یہی ہوگا. لیکن ہم پہلے ہی بعد میں تبرکن جو پڑھتے ہیں اس میں یہ کہنا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ و، اور اس سے آگے تو یہی پتہ دیتا ہے کہ اصحاب اور ہیں، آل اور ہیں. اور اصحاب وہی جو حامیان محبت علی میں کے گرفتار، جو محبت مودت محمد والے محمد کے نشے سے سرشار، وہ بلال ہو، وہ فارس کا رہنے والا سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے دروازے پہ اپنی داڑھی سے صفائی کر کے سلمان فارسی آواز دیا کرتے تھے، بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں کسی اور چیز سے نہیں، اپنی اس ریش سے جو تو نے مجھے دی، کہ میں اس ریش سے زہرا اور علی کے دروازے کی صفائی کروں. ایسے بھی یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کوئی وفا تو کرے، ہم تو سب کو ماننے کے لیے تیار. تو یہاں بھی میں یہ عرض کر دوں کتاب اللہ ہے بیت ہو گئے، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے جو اہل البیت ہے. ان سے تمسک رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو تاکہ قیامت تک تم گمراہی سے بچ جاؤ. آج مسلمان گمراہ کیوں ہیں؟ تفرقہ بازی،
ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، تحمل کا نہ ہونا، کہ ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ ختم کر رہا ہوں آج کی بات اس جملے پر، ذرا سوچئے کہ اگر کتاب کے ساتھ اہل بیت نہ ہوتی، علم کے ساتھ استاد نہ ہوتے۔ پرانے زمانے میں ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہم سکولوں میں جاتے تھے، اس وقت کے دور کی یہ بات ہے کہ جب بچوں کو ایک قاعدہ دیا جاتا تھا نرسری کلاسز میں، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ الف انار، انار لکھا بھی ہوتا تھا، انار کی شکل بھی ہوتی تھی۔ بے بکری، بے لکھا بھی ہوتا تھا، بکری کی شکل بھی ہوتی تھی۔ تو اس وقت جب اساتذہ کرام سے پوچھا جاتا ہے، یہ آج بات سمجھ میں آتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے یہ شکل ساتھ کیوں ہے، تو جواب یہ ملتا تھا کہ علم بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ شکل بھی بتائی جاتی ہے۔ بکری ایسی ہوتی ہے کہیں شاگرد کسی کتے کو بکری نہ سمجھ لے، کسی شیر کو بھیڑ نہ سمجھ لے، ٹوپی حکے کو ٹوپی نہ سمجھ لے، الف انار امرود کو انار نہ سمجھ لے۔ الف انار بھی اور انار کی شکل بھی، بے بکری بھی بکری کی شکل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے قاعدہ بھیجا قرآن پاک کی شکل میں، تو جا بجا فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو کچھ سچوں کی جماعت نہیں بھیجی ہوگی؟ جب فرمایا کہ تم پہ لازم ہے کہ جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہ بتایا نہیں گیا ہوگا کہ میری رسی سے مراد کون ہے، کرار کون ہے، ثابت قدم کون ہے، شجاع کون ہے، سخی کون ہے؟ یہ سارے اللہ نے پھر شکلیں دے کر بھیجی اور پھر مختلف واقعات بھی بتا دیے۔ صداقت دیکھنی ہے تو مباہلہ پڑھ لو قرآن سے، شجاعت دیکھنی ہے تو غزوات دیکھ لو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، سخاوت دیکھنی ہے تو اہل بیت کی وہ نماز دیکھ لو کہ جو نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور انگوٹھی بھی دی جا رہی ہے زکوٰۃ میں، اور آیت بھی اتر رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علم دیکھنا ہے تو یہاں سے ملے گا، حکمت دیکھنی ہے تو یہاں سے ملے گی۔ کل انشاءاللہ اسے آگے لے کر چلیں گے نیکسٹ پروگرام میں، لیکن آج میں حدیث ثقلین پہ اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جو نسخہ کیمیا، نسخہ ہدایت اور نسخہ ضامن نجات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے گئے، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ الْبَيْتِ، اور کہیں فرمایا القرآن مع علی وعلی مع الحق، کہیں فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ کبھی علی کو پہلے رکھا، کبھی قرآن کو پہلے رکھا، کبھی علی کو پہلے رکھا، کبھی حق کو پہلے رکھا، کبھی قرآن کو پہلے رکھا، کبھی یہ کیا ہے؟ اور ما میم ورکو مار راکعون، یہ وہ ماں ہے، مائیت منزل مکانیت بھی ایک ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لو، علی سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن سے پوچھو، حق کا پتہ نہ چلے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو حق سے پوچھو۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب، دوسری میری عطرت ہے جو میری اہل البیت ہے، اور ان پہ اسی طرح درود و سلام جس طرح مجھ پہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ایک جبر مشیت ہے کہ ناسبی اور خارجی ذہن بھی مل کر نماز میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو
نماز سے نکال نہیں سکے، ان کے کسی غیر کو داخل نہیں کر سکے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو۔ اور من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی کا قول میں نے کل بھی نقل کیا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی درود محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، درود و سلام کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ دے مارے گا، قبول ہی نہیں پاک پروردگار کرتا۔ آپ کی زمین پہ یہ ماتھے کی ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نماز آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیباً، فرمایا مکہ اور بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے اجتماع میں قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہم سب جماعت صحابہ کو منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ امام مسلم روایت کر رہے ہیں، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، اپنی امت کو فرمایا، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو نعمتیں، دو بہت بڑی برکت والی، بھاری وزن والی، ایمانی وزن والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے چھوڑے جا رہا ہوں ایمان کے، فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں امت کے لیے، فرمایا اہل بیتی، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اب آقا علیہ السلام 3 بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ذکر بھی تو اوپر آیا تھا کہ یہ قرآن ان دو میں سے پہلی چیز ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کا دامن تھامے رکھنا، پیروی کرنا، نہ چھوڑنا، مگر ایک ہی بار حکم دیا، ایک ہی بار قرآن سے تمسک کا حکم ایک ہی بار دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے نور و ہدایت اخذ کرنے کا حکم ایک ہی بار دیا، آقا علیہ السلام نے ریپیٹ نہیں فرمایا۔ یہ نظر نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت ہونے کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا، عملاً تعلق بھلا ٹوٹ جائے مگر قرآن کو منبع نور سمجھیں گے، منبع ہدایت سمجھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھیں گے، احد الثقلین سمجھیں گے، قرآن سے تمسک ہوگا، اعتصام ہوگا، اس پر اعتقاداً انکار نہیں ہوگا، رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک ہی بار قرآن سے تمسک کرنے کی بات پر ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار ریپیٹ نہیں کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی اہل بیتی، اور قرآن کے ساتھ دوسری ثقلین میں سے دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی مقام پر 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ کا دامن تھامنا ایک بار فرمایا، اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف کرنا۔ پوری دنیا کے سامعین و ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے دل میں جھک کر غور کرے کہ کیا ضرورت پیش آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہی وقت میں 2 حکم دے رہے ہیں، ایک تمسک بالقرآن کا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک حضور کی اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کی محبت اور ان کی تکریم و پیروی کا، مگر تمسک بالقرآن ایک بار ذکر کر کے اکتفا فرماتے ہیں۔
مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار تکرار کیا ہے۔ ارے کوئی شے تو مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا۔ یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا، محبت اہل بیت سے اور عزت و حرمت اہل بیت سے دلوں کو کاٹا جانا، اور اس کو طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل دے کر حضور کے غلاموں اور حضور کی امتیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اور قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ ہوگا۔ اس لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اور اس کے سدے باب کے لیے جب اہل بیت کی بات کی تو 3 بار امت کو حیا دلوایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ ارے چشم تصور میں ذرا وہ منظر تو لے آؤ، جب 1000 صحابہ کا اجتماع ہے اور آقا ممبر پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنی اہل بیت کی محبت کا سبق سکھا رہے ہیں۔ ارے لوگوں، خدا کے واسطے کا بھی حیا نہ رہا۔ آج محبت اہل بیت کو تانا دینا اور اس کو شیعیت بنا دینا، اس کو اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دینا اور سنیت سے خارج کر دینا۔ ارے حضور کے اس خطاب کا بھی حیا نہ رہا، 1000 صحابہ کے اجتماع کا حیا نہ رہا، اور 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر حضور نے وصیت فرمائی، اس واسطے کا بھی حیا نہ رہا۔ ماں نہیں سنتے جاؤ، ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ جن سے بھی کہہ رہے تھے رسول، گمراہی کا اندیشہ تو تھا، جن سے بھی فرما رہے تھے گمراہی کا اندیشہ تو تھا، گمراہی کو روکنے کے لیے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی، ان میں تفرقہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کا دن حوض میں ساتھ آئیں گے، قرآن عطرت کے ساتھ، عطرت قرآن کے ساتھ۔ اگر قرآن باقی ہے تو عطرت کے ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ میرا محترم مجمع میرے معروضات کی طرف متوجہ ہے نا، تو یہی تو لانا تھا۔ اسی لیے اب کل کی گفتگو سے میں ریلیٹ ہوا کہ صرف اطاعت کو رسول پہ نہیں روکا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جاؤ دیکھو، فخر الدین رازی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر دنیا کی مشہور ترین تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی۔ انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کہا گیا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت کسی گناہگار کی نہیں ہو سکتی، یہ ویسا معصوم ہوگا جیسے رسول ہے۔ یہ ویسا معصوم ہے جو بھی ہو۔ اب انہوں نے ایک تھیوری دی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تھیوری کو بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو اولو الامر اس کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب جاؤ، ایک چیلنج کر رہا ہوں، اور تمہارے شہر میں رہتا ہوں، میں بھی اسی شہر کا ہوں، اور تم سے روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، اگر میرے چیلنج کو توڑ سکو تو کل آ جانا، اگر میرے چیلنج کو توڑ سکو تو کل آ جانا۔ کسی مسلمان بادشاہ نے، کسی خلیفۃ المسلمین نے، کسی فقیر نے، کسی ولی نے، کسی مرشد نے، کسی پیر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اولو الامر ہم ہیں۔ بڑے سے بڑے گزر گئے، بڑے گزر گئے، کسی نے نہیں کہا کہ قرآن والے اولو الامر ہم ہیں، اور اگر کہا تو آل محمد نے کہا۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ حدیث دونوں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ متواتر ہے، یہ کوئی کمزور درجے کی روایت نہیں ہے، متواتر ہے۔
کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، اور تمام کتابوں کے اندر یہ مروی ہے، کسی ایک صرف صحیح مسلم کے اندر نہیں، آگے ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مستدرک اور حاکم مسند، تمام کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے اہل البیت علیہم السلام۔ اب وہ پہلی روایت میں اگر صحابہ مراد ہے تو اہل البیت علیہم السلام سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ گھر کے افراد وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، جو دین کو جن کی آنکھوں کے سامنے دین ہو، اور امام علی علیہ السلام کو حق کا معیار قرار دیا ہے ہر موقع کے اوپر، چاہے جنگوں کا ہو میدان یا علم کا میدان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو حق کا معیار قرار دیا، مستدرک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو روایت ہے اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف کتاب اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس میں اہل البیت کے بارے میں نہیں ہے۔ اہل البیت کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان سے محبت کرو۔ ہاں، محبت کیسے؟ کوئی سید مل جائے تو ہاتھ چوم لو، یہ محبت ہے۔ کوئی سید مل جائے تو اس کے کپڑے جھاڑ لو، یہ محبت ہے۔ باقی ان کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کہو یا ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے فضائل اور مناقب کے اندر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اہل بیت سے پھر بھی محبت کرنے والے ہو۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کی بالکل غلط معنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتباع جس طرح کتاب اللہ کی ہے، اسی طرح اہل البیت علیہ السلام کی بھی اتباع ہے۔ اور یہ مستدرک حاکم میں دونوں کی اتباع کے ساتھ مروی ہے۔ حدیث نمبر 4577 ہے مستدرک حاکم میں، حدثنا ابو بکر بن اسحاق و دعلج بن احمد عن ابی طفیل عن ابن واثلہ انہ سمع زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام کے اوپر ٹھہرے، اور وہی غدیر خم کا ثم مقام خطیبا، پھر آپ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعد فقال ما شاء اللہ یقول، وہی پوری روایت ہے، یہاں سے پڑھتا ہوں۔ ثم قال ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان اتبعتموہما، تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو گے، وہما، اور وہ دونوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ان میں سے ایک، واہل بیتی عترتی، میرے اہل بیت ہے۔ اب کوئی اہل بیت سے یہ سمجھے گا کہ اس میں مراد ازواج بھی ہے، تو حضور نے فرمایا عترتی، یہ اس کا بیان ہو گیا، عترتی میرے گھر والے، میری اولاد۔ ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم 3 مرات قالوا نعم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فهذا علی فعلی مولا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اس میں دونوں کی اتباع کا ہے، دونوں کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری بات اس میں 4711 میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض پر آئیں گے، یعنی حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، کتاب اللہ بھی اور میرے اہل بیت بھی، کتاب اللہ بھی اور میرے اہل بیت بھی۔ تو ان روایات سے کیا معلوم ہوا کہ اس میں اتباع جو ہے وہ جس طرح قرآن مجید کا حکم دیا گیا، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی بھی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ دوسری جو چیز ہے اتباع، کس کی اتباع کرنی ہے؟ کیا کوئی مولوی صاحب دین کی تشریح کرے گا؟ بھئی ہمارے لیے جو چیز قابل اتباع ہوگی وہ اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے ایک موقف ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی باغی کا موقف پیش کریں تو وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ اہل بیت کو قابل اتباع ہی نہیں مانا ہے۔ تو جب ان کو قابل اتباع نہیں مانا تو اس لیے گمراہیوں کے اندر پڑ گئے۔ تو 2 چیزیں ہیں، جنتی فرقہ 2 چیزیں ہیں۔ جنتی فرقہ وہی ہے کہ جو کتاب اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو قابل اتباع مانے، کہ اہل بیت کے موقف کے بارے میں ایک طرف امام علی علیہ السلام ہو، سیدہ کائنات ہو، سیدۃ النساء العالمین ہو، اور امام حسن ہو، امام حسین ہو، اہل بیت کی یہ عطرت ہو، عطرت الرسول ہو، اور دوسرے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ہو، تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ کس کے موقف اور فیصلے کو ماننا پڑے گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و عطرتی۔ تو جنتی فرقہ وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور عطرت کو اوپر ایمان رکھے، یہ نہیں کہ جی اپنے بزرگوں کی اور اپنے وہ بھی جو
بعد کے زمانے میں کسی دور میں پیدا ہوئے، انگریز کے زمانے میں، تو کہہ دیے جی ہم ان اکابرین کی پیروی کرتے ہیں، جو عقائد انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے۔ بھائی آپ کے سامنے یہ حدیث متواتر ہے، حدیث الثقلین، اور جو دوسری روایت ما انا علیہ واصحابی میں نے ذکر کیا، اگر اسے بھی ہم مانیں تو وہ اصحاب سے مراد وہی ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام جو انصار اور مہاجرین جن کے ساتھ ہیں، نہ کہ وہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب کوئی بعد میں کوئی طلقاء میں سے ہو یا کوئی باغی ہو جس نے امام علی کے خلاف بغاوت کی، وہ اس میں مراد ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اتباع جن کی کرنی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ امت یہ جو فرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام سے دین لیتی ہے؟ میں آپ کو خود اپنی مثال اگر دوں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، کیا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی علوم پڑھائے گئے؟ اب الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اگر مجھے کسی مسئلے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام یا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ان کا عمل یہ تھا، اگر امام ابو حنیفہ نے 10 مرتبہ کہا اور اس کے مقابلے میں اور کوئی حدیث نہ ہو تو میں اہل بیت کے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ بہت ساری چیزوں میں اس کے اوپر ابھی الحمدللہ عمل کیا بھی ہے اور کرتا بھی ہوں۔ مثال کے طور پر پیروں کے اوپر مسح کرنا، امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ سفر کے اندر میں اسی پہ عمل کرتا ہوں، سفر کا مقام ہو یا اس طرح مقام ہو اس پہ بھی عمل کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک چیز موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو جو بات ہمیں جتنی واضح ہوتی جائے گی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ جڑتے جائیں، لیکن اگر ایک چیز ہمارے اوپر واضح نہیں ہے پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم معذور ہیں، لیکن ہمیں اپنی کوشش بھی تو کرنی ہے نا کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ جناب اس میں اہل بیت کا کیا موقف تھا، نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کے دیگر مواقف کیا تھے۔ لیکن بہرحال جو بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے کہ ان کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس میں آپ نے اہل بیت کی پیروی لازمی کرنی ہے، اس میں آپ چھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ جی مجھے معلوم نہیں ہوا تھا، مجھے یہ نہیں، ان کا موقف اس بارے میں کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور تبھی اس میں جو جسے قرآن مجید نے جنتی فرقہ کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو الثقلین کی پیروی آج آپ دیکھ لیں کہ جو الثقلین کی پیروی کرنے والا جنتی فرقہ، یعنی یہ نہ کہیں کہ جناب یہ دیوبندی بریلوی، اگر کوئی دیوبندی الثقلین کی پیروی کر رہا ہے، بریلوی کر رہا ہے یا کوئی شیعہ کر رہا ہے، معیار آپ نے کس چیز کو بنانا ہے؟ وہ الثقلین کو بنانا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے کہ دیوبندی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو آپ الجھ جائیں گے۔ ایک معیار آپ کو دے کے جا رہا ہوں، الثقلین جو کہ رسول اللہ نے معیار دیا ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد ان کی پیروی کرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جنتی فرقہ ہے۔ ہاں وہ نہیں کہ جو ان کے بڑوں نے بزرگوں نے کہا ہو، ان کے بابوں شابوں نے کہا ہو کہ جناب نہیں یہ جنتی فرقہ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی سواد اعظم ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، امت کے اندر افتراق اور فرقے ایسے ہی ختم ہوں گے کہ ہم واپس اسی طرف آئیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے چیز چھوڑی ہے۔